गुड आफ्टरनून वंस अगेन। हमारे अगले सेशन का उन्वान है अधूरी कुलियात और पूरी शायरी, और हमारे शुरका हैं इंतज़ार हुसैन साहब, असगर नदीम सैयद साहब, और इस सेशन में मॉडरेटर हैं किश्वर नाहिद साहिबा। दोस्तों, ये आज का ज़माना जो हम बैठे हैं, हम इसे ले जाते हैं 1970 के ज़माने तक, जब नई नज़्म ने ज़हूर किया था, और उस नई नज़्म के लिखने वालों में असगर नदीम सैयद का नाम भी था, जो मुल्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फिर पढ़ाते थे। और फिर ये कि ज़माना आया कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी अदीबों को और फ़लस्तीनी राइटर्स को मुतारिफ़ कराया गया और तर्जुमा किया गया। कई मजमूए भी आए, उसमें एक बहुत सी नज़मों पे तासुर और अच्छा तासुर जो था वो असगर नदीम सैयद पे भी पड़ा। असगर नदीम सैयद ने जब शुरू में नज़में लिखी तो सिफ्ते हसन साहब ने कराची से रिसाला निकाला था। उस रिसाले में नज़में भेजी तो सिफ्ते भाई ने पूछा ये कौन लड़का है जो अच्छी नज़में लिख रहा है। तो मैंने कहा कराची में आपके पास सरवत हुसैन हैं, जमाल सानी हैं, इशत आफरी हैं, वो अच्छी नज़म लिख रही हैं, और मुल्तान में ये लड़का बहुत अच्छी नज़में लिख रहा है। मुल्तान से जब ज़ियाउल हक़ का ज़माना आया तो इताब इन पे भी पड़ा और इनको शरकपुर ट्रांसफ़र किया गया, शकरगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया, शकरगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उस ज़माने में इनकी शायरी ने कुछ और मोड़ लिया, और उसके बाद ये लाहौर आ गए, और लाहौर में इनके पास एक और सिन्फ आ गई, वो ड्रामे की थी। आप लोगों ने चांद ग्रहण ड्रामा देखा होगा, दरिया देखा होगा, और बहुत से ड्रामे इन्होंने लिखे जिसकी वजह से शायरी इनकी पस से पुश चली गई। फिर हम लोगों ने इन्हें याद कराया कि तुम्हारे अंदर का शायर ज़िंदा है, मौजूद है, कभी कभी उससे भी बात कर लिया करो। तो फिर इन्होंने उससे बात करनी शुरू की, और ये जो जिस किताब का नाम अधूरी कुलियात रखा वो इसलिए कि इसमें कुछ नज़में तो 70-80 की दिहाई में, कुछ नज़में बाद में एक आध करके होती रही, वो सब शामिल हैं। तो असगर, आपसे मैं पूछूंगी कि आप पहले अपनी वो नज़म सुनाना चाहेंगे जो फ़लस्तीनी शायरों के हवाले से है, कि मैं एक नज़म लिखना चाहता हूँ, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं पेश करता हूँ। पहले एक दो बातें जो आपने कही, हाँ मुझे किताब चाहिए होगी, आप देखें, वो किश्वर से मिले। पहली बात, बहुत शुक्रिया आप सबका, और ख़ास तौर पर इंतज़ार हुसैन का, किश्वर नाहिद का, और ज़ोहरा आबा का, मसूद अशर का, अफजल ख़ान साहब का, आप सबका, कि इस सेशन में मेरी पजीराई या मेरी गुफ्तगू के लिए आप यहाँ आए। हम सुनेंगे तो इंतज़ार साहब से बातें, मैं चंद नज़में, जैसे किश्वर ने कहा, एक नज़म फ़लस्तीन के हवाले से है, और फिर एक जो आपने मार्शल्ला का जिक्र किया है उस हवाले से है। सफ़े मुड़े में सफ़े ये आपके मुड़े हुए एक मिनट मैं पीछे से देखता हूँ। बहरहाल ये सफ़र बड़ा अच्छा सफ़र था, और मैंने कभी भी नज़्म को छोड़ा नहीं, या यूँ समझ लें कि नज़्म ने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ साथ मेरा जो सारा सफ़र था वो ड्रामे की नज़र हुआ, और लेकिन मैं समझता हूँ कि ड्रामा भी एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें आप वो सब बातें कर सकते हैं जो आम तौर पर नहीं की जा सकती मौसर तरीके से। तो ये पहले एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, ये फ़लस्तीन वो क्या चाहते हैं, ये उस ज़माने की है जब ये मैंने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अखबार में बयान दिया, उन्होंने ये बयान मेरे मुंह पर दे मारा और कहा हमारे पास अब सिर्फ मोर्चे बाकी बचे हैं। अरब भाइयों के बयानात से हमारे घर और गोदाम भर गए हैं। मैंने उन्हें चावल और गंदम भेजी, उन्होंने वापस कर दी कि खाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्हें दिन रात लड़ना होता है, वैसे भी खुमार आलूद ग़िज़ा उनके लिए मुज़िर है। मैंने कुछ पैसे उन्हें भेजे, उन्होंने रद्द कर दिए और कहा हमें सिक्कों की नहीं गोलियों की ज़रूरत है।
واہ واہ. ایک شہادت کی انگلی کی ضرورت ہے, ایک سر کی ضرورت ہے, ایک گورکن کی ضرورت ہے. واہ. لیکن ہم تمہیں بحیثیت گورکن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. واہ. میں گھر واپس آیا اور فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک نظم لکھی, یہ سوچ کر کہ گولہ باری میں ان کی شاعری دب کر ہلاک ہو گئی ہوگی اور انہیں نظم کی یقیناً ضرورت ہوگی. انہوں نے میری نظم کا منہ نوچ دیا اور اسے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ ہمیں محفوظ رتبے والے شاعر کی شاعری نہیں چاہیے. واہ واہ. کہ ہمیں محفوظ رتبے والے شاعر کی شاعری نہیں چاہیے جو برف باری اور گولہ باری میں فرق نہیں سمجھتا, جس کے لفظ نرم تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں. میں نے ان کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھائے. انہوں نے افسوس کیا کہ کاش یہ ہاتھ ان کے دشمن پر اٹھتے. وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں انہیں اپنے بچے کا ٹینک بھیج سکتا ہوں جس کی چابی اس نے توڑ دی ہے. میں فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا, یہ نظم تو لکھی گئی فلسطینی بھائیوں کے لیے محبت کے حوالے سے, لیکن محبت کے لیے بھی کئی نظمیں لکھی. اس زمانے میں ظاہر محبت ہوئی ہوگی اور بہت ہوتی رہی ہیں. وہ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ کے زمانے میں یہ نظم ہے سیاہ. بڑا ہوا ہے صفحہ, تم بڑے بڑے توجہ نہیں دے رہے. 77 پہ ہے, بس یہ بتا دیا تھا جی. نظم کا عنوان ہے سیاہ رات میں روشن سوال. یہ ماشاءاللہ میں ایک بیان آیا تھا کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں, تو اس کے جواب میں تھی یہ نظم. تم کہتے ہو ہاتھ تمہارے لمبے ہیں, کتنے لمبے؟ سردیوں کے فرغل میں لپٹی رات سے زیادہ لمبے؟ لاٹھی ٹیکتے اندھے اور بد شکل انصاف کی باغیں تھامے ہاتھ تمہارے لرز رہے ہیں. لاٹھی ٹیکتے اندھے اور بد شکل انصاف کی باغیں تھامے ہاتھ تمہارے لرز رہے ہیں. تم کہتے ہو ہاتھ تمہارے لمبے ہیں, کیا بارش کی دھاروں سے زیادہ لمبے ہیں؟ کیا سورج کی کرنوں سے زیادہ لمبے ہیں؟ کیا میرے وطن کے نقشے سے بھی لمبے ہیں؟ کیا معصوموں کی چیخ سے زیادہ لمبے ہیں؟ کیا ہاتھ تمہارے میرے دل کے حرف سے زیادہ مضبوطی سے جم سکتے ہیں؟ ہاتھ تمہارے اخباروں کی سرخیوں جتنے لمبے ہیں. یہ فرد جرم کی تحریروں اور چابک جتنے لمبے ہیں. کیا ہاتھ تمہارے دھوپ اور خوشبو جیسے لمبے ہو سکتے ہیں؟ میری عمر میں شامل جتنی عمریں ہیں کیا ہاتھ تمہارے اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ واہ واہ. صاحب آپ نے 2 نظمیں سن لی, آپ کا کیا خیال ہے؟ اور آپ نے تو اس کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اس کو شروع سے. دیکھیے, جب یہ سناتے ہیں اپنی نظم اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں. جب اور اسی طریقے سے یہ اس کا ایکسپریشن جو ہے, اظہار جو ہے, بہت خوبصورت اظہار ہے اور بالکل سادہ لگتا ہے کہ سادگی سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب نظم ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک حیرانی ہوتی ہے کہ اس سارے کا مطلب کیا نکلا. یہ نئی شاعری کا مسئلہ یہی ہے کہ اظہار بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن کوئی گے کہیں ایسی لگا دیتا ہے شاعر کہ سوچو اور جانو تو میں جانوں. تو ساری یہ شاعری, یہ جو کتابیں ہیں, نظمیں ہیں, ہر نظم بڑی آسانی سے آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور بہت اچھا اس کا خوبصورت اظہار ہے اور بڑی, لیکن آخر میں پڑھنے والا چکر میں پڑ جاتا ہے
کہ معنی کہاں ہے. لیکن نظم تو ایک دفعہ کی ریڈنگ میں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. ایک ریڈنگ میں 2 ریڈنگ میں ان کی نظمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں آپ کو بار بار پڑھنا ہے ان نظموں کو, تب کہیں گے اپنا آپا دکھاتی ہے. تو یہ تو راشد کے ساتھ بھی ہے, ابو لہب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نئی شاعری کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ راشد صاحب کے یہاں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. لیکن اب جس طریقے سے بعض شاعروں نے اپنے اسی نئے ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر لیا, جیسے فیض صاحب میں اور راشد صاحب میں یہ فرق ہے کہ فیض صاحب کی نظم پڑھیں, اچھا وہی نئی شاعری, وہ نئی شاعری کے ذیل میں آتے ہیں ان کی نظمیں, لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا کیا. لیکن راشد صاحب کی شاعری جو ہے, نظم جو ہے, وہ آپ کو پریشان کرتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے پڑھ لی نظم, اور میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ پڑھی کہ بہت اچھا اظہار ہے اور بہت اچھا بیان ہے, لیکن آخر میں وہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی طے میں کیا ہے. تو بہت اچھی بات ہے یہ. ہاں یہی ہے کہ اس میں تہیں ایسی ہیں کہ آپ جس طریقے سے آپ ایک سیدھی سادھی نظم جو ہوتی ہے, جو یعنی نئی شاعری سے ہٹ کر جو نظمیں ہوتی ہیں, وہ تو آپ کو سیدھی سمجھ میں آ جاتی ہے بالکل اسٹریٹ. اس کو تو کبھی کبھی پڑھنے کی بھی اور ضرورت ہے. غزل کے اسلوب سے چونکہ ہم آشنا ہیں, اس کے صدیوں کی روایت اس کے پیچھے ہے, وہ غزل میں پیچ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں رفتہ رفتہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ہے نئی شاعری, اس کا اسلوب آیا ہے مغرب کی شاعری سے, اور وہاں جو جس قسم کے اور وہ آ گیا اب اردو میں, تب اردو میں آ کر وہ زیادہ یعنی ہمارے لیے مہمہ بن جاتا ہے. ذرا سنائیے نا نظم اصغر, ایک نظم کیسے لکھی جائے. ہاں وہی میں دیکھیے جتنی دیر یہ نظم نکالے, میں بتاؤں آپ کو کہ نئی شاعری مہمہ نہیں بنتی. نئی شاعری آپ کو بہت سے مہموں سے نجات دلاتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا زمانہ, جیسے پہلے صبح بات کر رہے تھے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. سیدھی صفوں کی نظم نہیں ہے یہ, ان لائنوں کی سے جا کے نظم آتی ہے جہاں عالمی منظرنامہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ذرا سناؤ نظم. جی یہ اب چونکہ بات نظم کی ہوئی اور اس کے سنٹیکس کی ہوئی, تو اس پہ ایک نظم ہے, نظم کیسے تیار کی جائے. نظم کیسے تیار کی جائے. ایک لفظ تاریخ سے, ایک بغاوت سے, ایک غدر سے لے لو, ان کی آنکھوں پر پٹی باندھو, دھوپ میں کھڑا کرو, بھوکا پیاسا رکھو, مشکیں کس دو, جو لفظ ثابت قدم رہے اسے اٹھا لو. واہ 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 واہ. جی جو لفظ ثابت قدم رہے اسے اٹھا لو. ایک محبت لوک گیت سے, ایک مٹھی میں دبے دل سے, ایک سمندر سے لے لو, انہیں تیزاب میں ڈال دو, اونچی عمارت سے نیچے گرا دو, کالی آندھی آنکھوں میں اڑا دو, جو محبت بچ جائے اسے اٹھا لو. نظم بن گئی کہ نہیں. جو نظم بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت. جو محبت بچ جائے اسے اٹھا لو. ایک نفرت گھاس میں گرے دن کی آنکھوں سے, ایک بادشاہ کی خواہش سے, ایک جنگی قیدی کی بندوق میں بچنے والی گولی سے لے لو. ایک نفرت گھاس میں گرے دن کی آنکھوں سے, ایک بادشاہ کی خواہش سے, ایک جنگی قیدی کی بندوق میں بچنے والی گولی سے لے لو. پھر انہیں دودھ پلاؤ, شہد چٹاؤ, گرم کپڑے میں لپیٹو, جس میں زہر باقی رہے اسے اٹھا لو. ایک بیج نئے سال کی پہلی آواز سے, ایک سب سے قدیم تہذیب کے پہلے معلم سے, ایک سورج کی خورجین سے لے لو. پھر انہیں پتھر پر رکھ دو, جتنا ہو سکے گرمی پہنچاؤ, موسموں کی ہوا سے محفوظ رکھو. جو بیج زندہ رہ جائے اسے اٹھا لو. اس چنے ہوئے لفظ سے, محبت سے, نفرت سے اور بیج سے نظم کے تار بناؤ. نظم بنانا مشکل کام ہے, تار بناتے رہو, یہی بہت ہے. واہ
ایک سوال میرا ہے جی کہ یہ محض شاعر تو نہیں ہے، ڈرامہ نگار بھی ہے، سیریل بھی ان کے، اور وہ بڑے کامیاب سیریل ہے. وہ دیکھنے والا کسی الجھن میں نہیں پڑتا، وہ اسے مفہوم ادا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن شاعری میں آ کر یہ اپنا اظہار، وہ جو وہاں سے سادگی کا اظہار جو ہے وہ وہیں رکھ دیتے ہیں، ڈرامے تک محدود ہے. شاعری کی اقلیم میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ جو نئی شاعری کی روایت ہے جو مغرب کے زیر اثر ہمارے یہاں آئی اور بہت پنپی، اس میں آ کر ان کا اسلوب بدل جاتا ہے. پھر یہ آسان شاعر نہیں رہتے ہیں اور مشکل شاعر بن جاتے ہیں. یہ میرا مسئلہ ہے کہ یہ دو جگہ، یہ دو علاقے ہیں اور وہ تخلیقی اظہار کے دونوں علاقے ہیں. ایک جگہ یہ بالکل واضح ہے کہ عام آدمی بھی سیریل جو دیکھ رہا ہے، ڈرامہ جو ان کا دیکھ رہا ہے، وہ مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ شاعری میں آتے ہیں تو مجھ جیسا قاری بھی پریشان ہو جاتا ہے. نہیں کوئی اصل میں ایک بات کروں، ٹھیک ہے وہ تو انتظار صاحب کی ایک رائے ہے، اور جدید نظم کے بارے میں آپ کی رائے پہلے بھی ہم نے سنی اور سنتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈرامے کا میڈیم بالکل مختلف میڈیم ہے، اس کے مطالبے بھی مختلف ہیں، اس کے قواعد بھی مختلف ہیں کہ اس میں آپ کو ایک بہت بڑے آڈینس کے سامنے بات کرنی ہے اور وہ وقت ان کا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. نظم تو ایک چوائس کی چیز ہے کہ آپ شاعری کا چوائس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اسی طرح شاعر کے پاس بھی چوائس ہے کہ وہ کس طرح کی شاعری کرے. کیا وہ ایسی شاعری کرے جو مشاعرے میں اس کو داد دلوائے؟ کیا وہ ایسی بات کرے شاعری میں جس میں کہ بہت دو ٹوک طریقے سے بات کی گئی ہو، براہ راست بات کی گئی ہو، یا شاعری کو ایک کمپلیکس ایکٹیویٹی سمجھے؟ جیسے کہ انتظار صاحب نے خود بھی کہا کہ ایک بہت کمپلیکس، راشد کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک کمپلیکس فیلنگز ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ شاعر کی واردات میں آ رہی. اچھا اصغر، میں آپ کی بات کو قطع کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس پورا آدھا گھنٹہ ہے اور آپ 1 گھنٹہ لیکچر دے سکتے ہو، اس لیے میں آپ کی انتظار صاحب پچھلے دنوں انڈیا جب گئے تھے اصغر، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ تقسیم کے حوالے سے، قیام پاکستان کے حوالے سے کچھ لکھیں. اچھا. تو انہوں نے ایک نظم لکھی کہ اس کا پہلا مصرع سنتے ہی جامعہ ملیہ میں مشاعرہ ہو رہا تھا اور سب لوگ جو تھے وہ آلموسٹ کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. اور وہ مصرع کیا تھا بھائی بتائیے؟ نظم سنا. 14 اگست کے مسافر. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. یہاں اظہار بالکل واضح ہے. اب آپ اس سے آگے نکل آئیے، اب اس سے آگے نکل آئیے، آگے چلو. مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر راستے کی گھاس میں اپنی جڑوں کی کھوج میں تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہیں پر راستے کی گھاس میں اپنی جڑوں کی کھوج میں تاریخ کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں. مگر تاریخ تو برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں. مگر تاریخ تو برگد کا ایسا پیڑ ہے جس کی جڑیں تو سرحدوں کو چیر کے اپنے لیے رستہ بناتی ہیں. مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں. مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں کہ اب تاریخ کے برگد کے نیچے مذہبوں کے اور عقیدوں کے کئی تاجر مورخ بن کے بیٹھے ہیں. کبھی تاریخ کے برگد کے نیچے صوفیاء، سنتوں،
ملنگوں اور بھگتوں کا بسیرا تھا، مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے، ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے۔ مگر اب تو وہاں بازار ہے، منڈی ہے، ہر ایک فلسفے اور فکر کی معجون بکتی ہے۔ کہیں مذہب کے تاجر ہیں، کہیں خوابوں کے سوداگر، بہت ہی بھیڑ ہے اور شور ہے۔ تاریخ لے لو، خواب لے لو، خواب کی تعبیر لے لو، عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو۔ اچھا، اس سے مجھے ایک خیال اور آیا، ابھی نظم ہو جائے۔ عدلیہ کے طاق کی زنجیر لے لو، مسافر دیکھ لو، سب کچھ ہے اس برگد سرائے میں، مگر سایہ نہیں ہے، پیڑ کا سایہ۔ بہت محروم ہیں ہم، پیڑ کا سایہ نہیں ملتا۔ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں پہنچے، کہیں پر بھی نہیں پہنچے۔ کہیں پر بھی نہیں پہنچے کہ صبح نیم وعدہ میں دھندلکا ہی دھندلکا ہے، کہ شام درد فطرت میں کہیں پر ایک رستہ ہے۔ نہیں معلوم وہ کس سمت کو جا کر نکلتا ہے۔ مسافر 60 برسوں کے بہت حیران بیٹھے ہیں، نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ۔ نہ سایہ ہے نہ ہم سایہ، مسافر 60 برسوں کے بہت ہی بے خبر ہیں۔ کون سی تاریخ میں اپنے لیے ایک گھر بنانا ہے؟ مسافر 60 برسوں کے ابھی تک گھر نہیں۔ جی انداز صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثلا راشد صاحب کا ابھی حوالہ آگے چڑھیے اس سے۔ تو راشد صاحب کی نظم جب ضیاء محی الدین سناتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے، لیکن جب ہم اس نظم کو خود پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مہمہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی شاعری جو ہے اس کا ایک خاص لہجہ ہے، اور جب تک آپ اس لہجے کو گرفت میں نہ لے آئیں اپنے وہ پکڑے ہیں، تب تک وہ آپ پر کھلتی نہیں ہے۔ تو اب ضیاء محی الدین کا کمال یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے اس کی ریڈنگ کرتا ہے کہ وہ نظم کا جو اس کا لہجہ ہے، اس کا جو چھپا ہوا اس کا اظہار ہے، وہ اس کی گرفت میں ہوتا ہے، اور جب وہ اسے پیش کرتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے۔ ندیم سید کے بارے میں کیا خیال؟ جیسے یہ نظم انہوں نے سنائی، اب انہوں نے اپنے لہجے میں اس میں کر کے سنائی ہے۔ مجھے یہ ساری کتاب سنانے دیں۔ ہاں، یہ سنانے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی شاعری جو ہے سنانے کی چیز زیادہ ہے۔ اچھا، اعجاز صاحب، بہت سے شاعروں نے محبوبہ کا ذکر کیا، اختر شیرانی نے اپنے زمانے کے کریکٹر کریٹ کیے، سلمیٰ اور ریحانہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی شاعر نے اپنی محبوبہ کو جو کہ زوجہ بھی ہو گئی ہو اس کے بارے میں نظم لکھی نہیں، دوسروں کی زوجاؤں کے بارے میں لکھی ہے۔ تو اس نے اپنی زوجہ کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے شیبہ کے نام، اور وہ بہت اچھی، جو آخری نظم 5ویں نظم جو ہے، مجھے نہیں پتا وہ 5ویں کیوں ہے، لیکن یہ کہ 5ویں نظم جو ہے یہ آپ مجھے امبیرس کرائیں گی؟ نہیں، بہت اچھی نظم ہے، وہ آخر میں ہے۔ جی جی ہے جی، یہ ایکچولی میرا شرمندہ ہونے کا انداز دیکھا آپ نے؟ کچھ اور سن لو یار۔ نہیں سناؤ بھائی، بہت اچھی نظم ہے۔ میں نے تمہیں، یہ میرا سارا سفر ہے ایک، میں نے تمہیں ہالینڈ کے ٹیولپ گارڈن میں دیکھا، پیلا ٹیولپ تمہارے چہرے کو چھوتے ہی سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں دریائے رائن کے کنارے ریستوران میں کافی پیتے دیکھا، جب تم باخ اور بیتھوون کی سمفنی میں اپنی شال کو سنبھالتے ہوئے ایک خوشیوں بھرا موسم لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پیرس کے شانزے-لیزے میں فٹ پاتھ سے ایک بندہ خریدتے دیکھا، تم نے اپنے چاند چہرے کے سامنے اسے ماند ہوتے دیکھا اور چھوڑ دیا۔
میں نے تمہیں اوسلو کی جھیل کے کنارے ساگوان کے جنگل میں لتا منگیشکر کا گیت گاتے سنا. تمہاری آواز سے جنگل کے مور اپنا بھولا ہوا رقص یاد کرنے لگے. میں نے تمہیں لکسمبرگ کے آسمان کی قوس قزح میں جھولا جھولتے دیکھا. پھر تم جھولے سے اتری اور اس مٹھی بھر ملک کی گلیوں میں دھوپ بن کر پھیل گئی. میں نے تمہیں اسپین کی مسجد قرطبہ میں دعا مانگتے دیکھا. تم فرشتوں کی ملکوتی روشنی کا بکل مارے بیٹھی تھیں. میں نے تمہیں آسٹریا کی سرحد پر دو محبت کرنے والوں کو برف میں دبے ہوئے پھول کو نکال کر پیش کرتے دیکھا تھا. میں نے تمہیں بیلجیم کے اوپرا ہاؤس کے سامنے وائلن بجاتے دیکھا تھا. تم بہار کی ہوا میں جھولتا ہوا ایک ڈیفوڈل لگ رہی تھی. میں نے تمہیں ایتھنز کے ایمفی تھیٹر کے عین بیچ میں دیکھا تھا. تمہارے ہاتھ میں اولمپک کے امن کی شاخ تھی. پھر میں نے تمہیں سائپرس کے چیری کے باغ میں دیکھا. تم ہلکی دھوپ کا دوپٹہ اوڑھے مجھے دیکھ رہی تھی. پھر میں نے تمہیں مالدیپ کے جزیرے میں پہلی رات کے چاند کی چوڑی پہنتے دیکھا تھا. پھر میں نے تمہیں تاج محل کے کوریڈور میں آدھے چاند کی روشنی میں راجستھانی چادر اوڑھے پورا چاند بنتے دیکھا تھا. پھر میں نے تمہیں اپنے دل میں دیکھا تھا جہاں تم آنکھیں موندے شانت سمندر کی طرح لیٹی تھی. واہ جی کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نہیں، اس کے اوپر شیبا کے لیے 5ویں نظم، شیبا کے لیے 5ویں نظم. نہیں، مسعود صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. اچھا، صحیح. اس نظم میں ایک اور پتہ چلا کہ نئی شاعری جو ہے اس سے الگ ہٹ کر ان کا ایک لہجہ ہے رومانی لہجہ. یہ نظم پوری رومانیت کا ایک بڑا اچھا گلدستہ ہے، اور یہ رنگ جو ہے اس میں تو اپنی طرح انتہا کو پہنچا ہوا ہے. باقی نظموں میں بھی آپ کو ایک رومانی لہر نظر آئے گی. تو اچھا، نیا شاعر جو ہے بڑا اینٹی رومانٹک بھی ہوتا ہے. بہت اچھی بات. لیکن انہوں نے اس رنگ کو چھوڑا نہیں ہے. رومانیت اپنے رواج سے لے لی، اختر شیرانی سے لے لی فرض کیجیے، اور نئی شاعری جو ہے اس کے لہجے میں اسے آمیز کر دیا. اچھا، ایک اپنی پسند کی اب نظم سنا دو کیونکہ 5 منٹ بس. یہ انتظار صاحب کے نام والی سنا دو. ہاں سنا دیں بھائی. اب پہلے سے بتا دیا ہے تم نے. نہیں، لکھا ہوا ہے انتظار حسین. ہاں لکھا ہوا ہے. یہ پہلی نظم ہے کتاب کی اور انتظار صاحب کے نام. جی. تاریخ ایک خاموش زمانہ. یہ 60 صدی کا قصہ ہے، یہ 60 برس کی بات نہیں. تاریخ نے جب آنکھیں کھولیں سب پانی تھا. پھر پانی پر تصویر بنی، تصویر زمین پر پھیل گئی اور اس پر بارش ٹوٹ پڑی. ایک بیج کہیں پر 60 صدی کی آہٹ سے بیدار ہوا، جنگل بن کر پھیل گیا. وہیں کہیں پر میں بھی تھا، تم بھی تھی، تم بھی تھے. تاریخ نے دستک دی تھی، تاریخ اتری تھی دھرتی پر. وہ رات تھی پورن ماشی کی، پھر دھرتی ہی تاریخ بنی. تاریخ کوئی بندر تو نہیں، تاریخ کوئی چہرہ تو نہیں، تاریخ تو ایک سمندر ہے جو پورن ماشی کی راتوں میں پاگل ہو کر پھیلتا ہے اور سب کو بہا لے جاتا ہے. تاریخ کوئی خاموش زمانہ ہوتا ہے جو صدیوں تک موسم کی گود میں سوتا ہے، پھر کروٹ لے کر جاگتا ہے. ایسا مجھ کو گوتم بدھ نے گیان سمے سمجھایا تھا. اور یہ تو مجھ سے آخری آدمی نے پوچھا تھا، ارے میاں کس کھوٹ چلے ہو، ٹھہرو. اور یہ تو مجھ سے آخری آدمی نے پوچھا تھا، ارے میاں کس کھوٹ چلے ہو، ٹھہرو. کس کھوٹ چلے ہو. یہ 60 صدی کا قصہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. اور میرے اندر تو ان صدیوں کی وہ گونج بسی ہے جو اگلی کتنی صدیوں تک پورن ماشی کی راتوں میں آواز بنے گی. یہ 60 صدی کا قصہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. میرے اندر 60 صدی کی گونج بسی ہے. میں اور تم اس گونج میں گیان کنارے آ کر بیٹھ گئے تھے.
تاریخ نے جب اس دھرتی پر بسرام کیا، جب قصہ گو کی لوری میں ہم سوتے تھے اور چڑیوں کی چہکار میں آنکھیں کھولتے تھے، موسم کے مزاج میں رچی ہوئی باتوں میں امرت گھولتے تھے۔ پہلے سے پھر بھوک ہماری پہلے سے بڑھ جاتی تھی۔ میں اور تم تاریخ کے بیج سے پھوٹیں گے اور گوتم بدھ کے جنگل جیسی عمر میں ڈھل جائیں گے۔ ہمارے زمانے کا گوتم بدھ کیا کہتا ہے؟ وہ تو آخری آدمی ہے۔ اچھا، کوئی سوال؟ 2 منٹ، کوئی سوال؟ 2 منٹ جی خاموش سے گزارو گے تو میں خود سوال پوچھ لوں۔ جی جی آصف اچھا چل، یہ لیا سے آئے ہیں اور 3 دن کی ہماری کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی بھی تالیاں بجائیں۔ جدید شاعری کے حوالے سے اصغر ندیم سید سے سوال ہے کہ کیا یہ جدید شاعری صرف انٹلیکچوئلز کے لیے ہے یا پھر جرنل ایجوکیشن جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، جو اپنے من کے اندر جذبے رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے؟ اگر تو یہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے تو انٹلیکچوئلز کا ایک مخصوص طبقہ ہی اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، جبکہ جرنل پیپل اس کی تفہیم بھی نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے یہ ایک ڈائلیما موجود ہے۔ اس کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ آصف آپ بھی سوال کریں، آپ بھی سوال کر لیجیے تاکہ اکٹھے جواب ہو جائے۔ جی آصف۔ اصغر ندیم سید صاحب کی نظم سمجھنے میں تو مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن انتظار صاحب کی گفتگو سمجھنے میں اس وقت مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اصغر ندیم سید کو بھی نئی شاعری کا علمبردار سمجھ رہے ہیں اور راشد کو بھی۔ تو راشد اور اصغر ندیم سید کلاسیکی شاعری کب بنیں گے؟ انتظار صاحب آپ سے سوال ہے، تو یہ کلاسیکی شاعر کب بنیں گے؟ دیکھیے، کلاسیکی شاعری کی رواج سے راشد صاحب بھی انہوں نے تو اس سے انحراف کیا، بلکہ بغاوت کی اس رواج کے خلاف۔ انہوں نے اتنا کیا ہے کہ اس رواج کے خلاف بغاوت کے آثار نہیں ہیں، لیکن وہ اسلوب جو ہے نا، نئی شاعری کا جو اسلوب بنا، نمائندہ شاعر، پہلے شاعر جنہیں ہم نے نئی شاعری کے نمائندے کے طور پر جانا، وہ تو راشد صاحب ہیں۔ اچھا، وہاں سے وہ رواج چلتی ہے، تو انہوں نے اس روایت کو قبول کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں روایت کو رد نہیں کروں گا۔ تو روایت بھی ان کے یہاں ڈھکی چھپی اس رد میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ بہت شکریہ انتظار صاحب، اور بہت شکریہ اصغر کہ اتنے سارے لوگ آپ کو اور سننا چاہتے تھے۔ ایک نظم اور سنانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، ایک اور نظم سنا دو، محبت کے بارے میں کوئی نظم سنا، کوئی ایک نظم اور سنا دو، اس کے بعد تالی بجا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے جی 129 129 بھی محبت نہ سنانا۔ یہ آگے جی، محبت کی نظم۔ میری باتیں جیسے دھوپ ہو سرما کی دالانوں میں، برفیں تیری خاموشی کی جن کے نیچے ہاتھ ہمارے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ساری بستیاں میرے تیرے قیام کو ترسیں، ہم مہمان بنے تو ان کی بوڑھی گائیں خشک تھنوں سے دودھ اتاریں، ان کے بچے اپنے باپ کا کہنا مانیں، ان کے پرندے چھتوں پہ بیٹھ کے پر پھیلائیں، ہم دونوں کو بڑی بوڑھیاں چھوڑنے آئیں دروازوں تک، میری باتیں جیسے سچ ہو ڈرے ہوئے بچوں کا۔
تیری خاموشی ہے جیسے دلہن مایوں بیٹھے, سارے رستے میری تیری چاپ کو ترسیں. ہم آئیں تو رستے نشیب سے اٹھ کر ہم دونوں کو دیکھیں, دور دور تک ہاتھ ہلائیں. خوشیاں چیت کے موسم جیسی اور جو قسمیں ہم نے کھائیں, عاشق شہزادوں کے مقبروں جیسی ان میں سچائی ہے. جانا بارش تھکی ہوئی ہے, اس کو اپنے بالوں اور مساموں میں سو جانے دو. میں دھوپ کا ایک مشروب تمہارے واسطے سرما کے سورج سے مانگتا ہوں. بہت اچھا. نوجوانوں کے لیے یہ نظم تھی, یاد کر لو اور جہاں لکھ کے دینی ہو وہاں دے دیجیے. Round of applause for everyone.